शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। रूमी मगलूब हो गए करीब की सरजमीन शाम में, और वो अपने मगलूब होने के बाद फिर जल्द ही गालिब आ जाएंगे चंद ही सालों में। पहले भी इख्तियार अल्लाह ताला ही को था और अब भी उसी को है। और उस दिन जब के रूमी गालिब आएंगे, मोमिन अल्लाह ताला की इमदाद पर खुश हो जाएंगे। वो जिसे चाहता है मदद देता है और वो ज़बरदस्त और रहम वाला है। ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये दुनियाई ज़िंदगी के ज़ाहिर ही को जानते हैं और आखिरत की तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने आसमान को और ज़मीन को और जो कुछ इसके दरमियान है सच्चाई और हिकमत से पैदा किया है और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए है। और बिलाशुबा बहुत से लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात से मुनकिर हैं। क्या ये लोग ज़मीन में घूम फिर कर नहीं देखते कि इन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे और इन्होंने ज़मीन को ज़रात और मादनियात के लिए चीर डाला था। और जिस कदर इन मौजूदा लोगों ने ज़मीन को आबाद किया है, इससे कई ज़्यादा इन्होंने आबाद किया था। और इनके पास भी इनके रसूल मुझसे लेकर आए थे, तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करते रहे। फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए, इनका अंजाम बुरा हुआ, क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया और वो इनका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ही मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वो इसको दोबारा पैदा करेगा, फिर इसकी तरफ तुम लौट कर जाओगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, मुजरिम नाउमीद होकर रह जाएंगे और इनके खुद साख्ता शरीकों में से कोई इनका सिफारशी ना होगा और वो अपने शरीकों का खुद इनकार कर देंगे। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, इस दिन सब लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। तो जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, वो तो बेशक के बाग में खुशी खुशी रहेंगे। और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों और आखिरत के पेश आने को झुटलाया, वो अजाब में गिरफ्तार हाजिर किए जाएंगे। तो तुम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो जब तुम पर शाम आए और जिस वक्त सुबह हो, और आसमानों में और ज़मीन में उसी की तारीफ है और उसकी तस्बीह करो, और दिन के आखिरी वक्त में भी। और जब दोपहर हो, वो जानदार को बेजान से पैदा करके निकालता है और बेजान को जानदार से पैदा करके बाहर लाता है, और ज़मीन को इसके मुर्दा और खुश्क होने के बाद जिंदा कर देता है। फिर तुम भी इसी तरह मरने के बाद ज़मीन से निकाले जाओगे। और इसके निशानात में से एक ये है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर रूए ज़मीन पर फैले हुए हो। और इसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्ही में से तुम्हारी औरतें पैदा की ताकि तुम इनके हाथ सुकून पाओ, और तुम्हारे दरमियान दोस्ती और हमदर्दी पैदा कर दी। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। और इसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का जुदा जुदा होना है। बेशक इन बातों में इल्म रखने वाले लोगों के लिए निशानियां और दलाइल हैं। और इसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और इसके फजल से रोज़ी तलाश करना है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर से बात सुनते हैं। और इसकी निशानियों में से एक ये भी है कि वो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए आसमानी बिजली दिखाता है और आसमान से मींह बरसाता है, फिर ज़मीन के खुश्क हो जाने के बाद इसे जिंदा और शादाब कर देता है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं।
اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو پکار کر زمین میں سے نکلنے کو کہے گا تو تم فوراً نکل کھڑے ہوگے، اور جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کے ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی تو ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان سب سے اونچی ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے توحید کی ایک مثال تمہیں میں سے بیان کی ہے کہ کیا جن غلاموں کے تم مالک ہو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس روزی میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے تمہارے برابر کا شریک ہو کہ تم ان کی ایسی ہی پرواہ کرتے ہو جیسی اپنوں کی پرواہ کرتے ہو۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے اپنے کلام کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن جو لوگ ظالم ہیں بے سوچے سمجھے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھیے۔ یہ وہی دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں، اسی کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو اور نماز پڑھو اور مشرکوں میں شامل نہ ہونا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے، اور ہر فرقہ اسی پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ ان کو چکھاتا ہے تو ان میں بعض اچانک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کی ناشکری کرتے رہیں۔ سو تم فائدے حاصل کیے جاؤ، عنقریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا۔ یا ہم نے ان لوگوں پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان کو شرک کرنے کو کہہ رہی ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اسے پا کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو اپنے اعمال کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ سو تم اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم لوگ جو رقم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتی۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دیتے ہو، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی اپنے اجر کو اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو کیا جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے بھی کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کام کر سکے؟ سنو، وہ اللہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بہت بالا ہے۔ خشکی اور تری ہر جگہ میں لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ آپ اپنا رخ صحیح دین کی طرف رکھیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ سب لوگ اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے انکار کیا تو اس کا انکار کا ضرب اسی کو پہنچے گا،
اور جس نے اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے سامان راحت تیار کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل بھی اچھے کیے، ان کو اپنے فضل سے صلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تم کو خوشخبری دینے اور تمہیں اپنی رحمت چکھانے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، سو ہم نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے جرم اور انکار کیا، اور ایمان لانے والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اور اسے متفرق کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تو دیکھتا ہے کہ بادلوں میں سے میںہ نکلا چلا آ رہا ہے۔ پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے بارش پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے بالکل مایوس تھے۔ سو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور پھر اگر ہم ایسی آندھی بھیج دیں کہ یہ دیکھیں کہ کھیتی مرجھا کر زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ پچھلی نعمتیں بلا کر ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہی فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد توانائی عطا کی، پھر توانائی کے بعد ضعیف اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑے علم اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ اسی طرح یہ لوگ دنیا میں بھی بہکے جا رہے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق روز قیامت تک برزخ میں ہی رہو، سو یہی روز قیامت ہے، مگر تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ان کو موقع ہی دیا جائے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کا انداز بیان اختیار کیا ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں تو کافر یہی کہیں گے کہ تم تو بس جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سلم کے عزم سے ہلا نہ دیں۔